मदीना मुनव्वरा में यहूद के कई उलमा थे। यहूद के पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल शुदा तौरात असल हालात में तो बाकी नहीं रहा था। जो कुछ बचा कुचा हिस्सा था उसमें उन्होंने ख़ास तब्दीली कर दी थी। फिर भी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ निशानियाँ इसमें लिखी बाकी रह गई थी। यहूद के आलमों में से एक आलिम सबसे बड़े समझे जाते थे। उन्होंने तौरात में नबी आखिरुल ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां पढ़ रखी थी। चनाचा वो मदीना के लोगों से कहते रहे थे, लोगों, आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है। नबूवत के 11वें साल हज के मौके पर बनु खजरज के कुछ नेक इंसान अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आए। जब ये लोग मक्का से मदीना आए तो उन्होंने बताया कि जिस नबी की तुम बातें करते रहे हो उनका ज़हूर हो चुका है। वो मक्का मुकरमा में मबऊसत हुए हैं और हम लोग उन पर अपनी खुशी से ईमान ले आए हैं। उन्होंने तौरात में नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अलामात पढ़ी थी उनके मुताबिक सवालात किए और उन्हें फ़ौरन यकीन आ गया कि ये वही नबी हैं जिनका ज़िक्र तौरात में है। अब तो वो दिन रात बेचैन रहने लगे। आखिरत नबूवत के 13वें साल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए। उन्हें किसी ने खबर दी कि अल्लाह के रसूल तशरीफ़ ले आए हैं। ये सुनते ही उन्होंने नारा तकबीर बुलंद किया। उनका नारा सुनकर उनकी पुप्पी ने कहा, इन साहब के आने से तुम्हें इतनी खुशी क्यों हुई है? शायद मूसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ ले आते तो तुम इतने खुश ना होते। ये सुनकर वो बोले, पुप्पी जान, अल्लाह की कसम, ये भी मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हैं और इसी मकसद के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं जिस मकसद के लिए मूसा अलैहिस्सलाम आए थे। पुप्पी ने कहा, भतीजे, क्या ये वाकई वो नबी हैं जिनकी तौरात और दूसरी आसमानी किताबों में खबर दी गई है? उन्होंने फ़ौरन कहा, बेशक ये वही हैं। उस पर पुप्पी ने कहा, तब तो ये हमारे बहुत खुश नसीबी है कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हमारे शहर में तशरीफ़ ले आए हैं। इस गुफ्तगू के बाद वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। पुप्पी भी साथ थीं। इस तरह दोनों ईमान ले आए। ये ईमान लाने वाले खुशकिस्मत हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ल्ला तआला अन्हा थे और उनकी पुप्पी हज़रत खालदा बिनते हारिस रज़ल्ला तआला अन्हा थी। अब उनकी ख्वाहिश थी कि इनका सारा घर इस्लाम कबूल कर ले। उन्होंने घर के अफराद को इस्लाम की दावत दी। सब लोग इस्लाम ले आए। खुद हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ल्ला तआला अन्हा फरमाते हैं, जब से मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ज़िक्र करना सुना था, मैं आप पर गायबाना ईमान ला चुका था, लेकिन मैंने अपने ईमान को यहूदियों से पोशीदा रखा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही मुझे पुख्ता यकीन हो गया कि आप ही नबी आखिरुल ज़मान हैं। ताहम मज़ीद इत्मीनान के लिए मैंने आपसे 3 सवाल पूछे। अलामात क़यामत में से पहली अलामत कौन सी है? अहले जन्नत को पहली चीज़ खाने के लिए क्या मिलेगा? वो कौन सा सबब है जिसकी वजह से बच्चा कभी माँ की शक्ल पर होता है और कभी अपने बाप की शक्ल पर? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले सवाल का जवाब ये फरमाया, वो एक आग होगी जो लोगों को मशरिक़ से मगरिब की तरफ हका ले जाएगी। दूसरे सवाल के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मछली का जिगर खिलाया जाएगा। तीसरे सवाल का भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी शाफी जवाब दिया। तीनों सवालात के जवाबात सुनते ही हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ल्ला तआला अन्हा ईमान ले आए। फिर उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी कौम यहूद का सरदार हूँ, उनके सरदार का बेटा हूँ। मेरी कौम मुझे आलिम मानती है। मेरे माँ बाप को भी आलिम मानती थी
وہ میرا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری قوم کے لوگ سخت جھوٹے ہیں۔ آپ میری قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو بلوائیے، میں یہاں ایک طرف چھپ جاؤں گا۔ میرے اسلام لانے کا ذکر کیے بغیر آپ ان سے میرے بارے میں پوچھیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تجویز پر ان کی قوم کے بڑے لوگوں کو بلوایا، پھر ان سے فرمایا، اے لوگوں، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، بس تم میری دعوت کو قبول کر لو۔ یہودیوں کے بڑے نے جواب دیا، ہم اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے، ہم جس طریقے پر ہیں وہی ہمارے لیے بڑا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، حسین بن سلام تم میں سے پائے کے آدمی ہیں؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسلام لانے سے پہلے حسین تھا۔ جواب میں انہوں نے فوراً کہا، وہ ہم سب میں اچھے ہیں اور سب سے اچھے کے فرزند ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہم میں ہیں، ان کے برابر کا کوئی عالم نہیں، ان سے زیادہ کوئی احترام کے قابل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جواب سن کر فرمایا، اچھی بات ہے، اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو تم ان کی پیروی کرتے ہوئے مسلمان ہو جاؤ گے۔ جواب میں وہ پکارے اٹھے، اللہ نہ کرے کہ وہ مسلمان ہوں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آواز دی، وہ ہیں، ایک کونے میں چھپے ہوئے تھے، بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے باہر نکل آئے، پھر یہودیوں سے بولے، اے لوگوں، اللہ سے ڈرو، تمہیں خوب معلوم ہے یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا دین سچا ہے، پھر بھی تم ایمان لانے سے انکار کر رہے ہو۔ یہ سن کر یہودی بھڑک گئے، چینک کر بولے، تم جھوٹے ہو، ہماری قوم کے بدترین آدمی کے بیٹے ہو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مڑے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے دیکھا، مجھے ان کی طرف سے اسی فضول بات کی امید تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج سے تم حسین کے بجائے عبداللہ ہو، چنانچہ یہ اسی نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دو بھتیجوں کو پرخلوص انداز میں اسلام کی دعوت دی تو ان میں سے ایک نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ ان کا نام سلمہ تھا۔ اسلام لانے کے بعد آپ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے لگے، یہاں تک کہ آپ کے قریبی صحابہ میں شمار ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، عبداللہ بن سلام اہل جنت میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عاجزی اور انکساری بہت تھی۔ ایک بار آپ نے ایک خواب دیکھا، اپنا خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کی تعبیر ارشاد فرمائی، عبداللہ، تم مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو گے۔ ایک بار آپ لکڑیوں کا گھٹکا کمر پر لادے بازار میں جا رہے تھے، چونکہ اپنے قبیلہ کے رہے تھے اور اللہ نے دولت سے بھی نوازا تھا، اس لیے لوگ انہیں اس حالت میں دیکھ کر حیران ہوئے۔ کسی نے کہا، عبداللہ، اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دے رکھا ہے، پھر یہ لکڑیاں آپ نے کسی مزدور سے کیوں نہ اٹھائیں؟ جواب میں آپ نے فرمایا، میں اپنے نفس کو غرور سے پاک رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، جس کے دل میں رائے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ نے غزوہ خندق میں اور اس کے بعد باقی غزوات میں شرکت کی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ آپ غزوہ بدر اور احد میں شرکت نہ کر سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف جب فساد برپا کرنے والوں نے بغاوت کی اور آپ کے گھر کو گھیر لیا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ ان سے کہا، یہ لوگ آپ کو قتل کرنے پر تلے ہیں، آپ مجھے حکم فرمائیں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ جواب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جا کر ان لوگوں کو سمجھاؤ
انہوں نے باہر آ کر ان فسادیوں کے سامنے پر اسرار انداز میں تقریر کی، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ان کے دل پتھر ہو چکے تھے اور آخر کار ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے چھوڑا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج عرب کی فوج کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ گوشہ نشین ہو گئے۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 45 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ علامہ زیبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں اہل کتاب کے سب سے بڑے عالم تھے۔ شب کا پفلا پہر گزر چکا تھا، رات بھر فضا میں چاندنی بکھیرتا چاند بھی ستاروں کے جھرمٹ میں واپسی کے سفر پر گامزن ہے۔ یثرب کے ایک سرسبز کھجور رخ باغ کے درمیان واقع خوبصورت حویلی کے اڈے روم میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم، امام اور سردار حسین بن سلام توریت کے مطالعے میں مصروف ہیں۔ آج پھر ان کی سوچ کا روح توریت کا وہی حصہ ہے کہ جہاں مکے میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کی بشارت تحریر ہے۔ حسین کچھ عرصے سے محسوس کر رہے ہیں کہ وہ جب بھی توریت کی ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں ایک عجیب کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ انہیں توریت میں تحریر کردہ آخری نبی کی آمد کی تمام نشانیاں پوری ہوتی نظر آتی ہیں، اور پھر ایک جگہ یہ بھی تحریر ہے کہ ان کے لوگ انہیں مکے سے ہجرت پر مجبور کر دیں گے اور وہ یثرب میں مستقل قیام کریں گے۔ تو کیا میں اللہ تعالیٰ کے اس آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے کا شرف حاصل کر سکتا ہوں؟ یہ سوال ایک شدید خواہش کے روپ میں ڈھل کر انہیں بے چین دبے قرار کر دیتا ہے۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی ہی میں ان کے لیے جنت کی بشارت دے دی۔ حضرت عبداللہ بن سلام کے چہرے سے خشوع ظاہر ہوتا تھا۔ ایک دن ان سے کہا گیا، لوگ کہتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں۔ کہنے لگے، اللہ کی قسم کسی کو یہ سزادار نہیں کہ وہ ایسی بات کہے جس کا اسے علم نہ ہو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا تھا، میں ایک باغ میں ہوں جو بہت وسیع اور سرسبز و شاداب تھا۔ اس کے درمیان لوہے کا ایک ستون تھا جس کا اوپر کا حصہ آسمان میں تھا۔ اس کے اوپر ایک کھڑا لگا ہوا تھا۔ مجھ سے کہا گیا کہ چڑھو۔ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ پھر ایک خادم آیا، اس نے پیچھے سے مجھے اٹھایا، پھر میں اس پر چڑھ کر اس کی بلندی تک پہنچ گیا اور وہ کڑا پکڑ لیا۔ پھر مجھ سے کہا گیا مضبوطی سے پکڑ رہے ہو۔ پھر میں جاگ گیا۔ میں نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ باغ اسلام ہے اور وہ ستون اسلام کا ستون ہے، وہ کڑا مضبوط کڑا ہے، تم اسلام پر قائم رہو گے یہاں تک کہ تمہیں موت بھی آ جائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ طول پکڑ گیا ہے۔ باغیوں نے شہر مدینہ کے امن دامن کو تہس نہس کر دیا ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سب کوششیں کر چکے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں سے جنگ پر آمادہ نہیں اور باغی انہیں شہید کیے بغیر واپس جانے پر راضی نہیں۔ اہل مدینہ خوف کے عالم میں اپنے گھروں میں بند ہیں۔ مدینہ کے گلی کوچوں میں برہنہ تلواریں لیے باغوں کا راج ہے۔ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمایت میں بولے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ لیکن اس سب کے باوجود سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نور نظر، سیدہ فاطمہ الزہرا کے لگتے جگر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے تارے حسین کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے گھر کے دروازے پر پہرے مار رہے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند جماعت بھی پہرے
داروں میں شامل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں کے سر کچلنے کو تیار ہیں، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سختی سے حکم ہے کہ ان کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون نہ بہایا جائے گا۔ بالآخر ایک دن حضرت عبداللہ بن سلام باغیوں کو مخاطب کرتے ہیں، اے لوگو، مدینے والے میرے نام سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ بے شک خدا کی غضب کی تلوار میان میں ہے اور فرشتے اس شہر کی مجاورت کرتے ہیں۔ بس تم اس شخص کے قتل میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ کی قسم اگر تم ان کو قتل کرو گے تو فرشتے تمہاری ہمسائیگی سے چلے جائیں گے اور اللہ بند تلوار تم لوگوں پر کھنچ جائے گی، پھر قیامت تک میان میں نہ ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن سلام کی اس پرجوش تقریر کا باغیوں پر کچھ اثر نہ ہوا اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ انہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بے حد دکھ ہوا اور فرمایا، آج عرب کی قوت کا خاتمہ ہو گیا۔